अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के फ़िक़्ह के दर्स में नमाज के अरकान इस पर बयान शुरू होगा। इससे पहले नमाज की शर्तों का बयान हुआ। आज से नमाज के अरकान के बयान की शुरुआत होगी, फिर उसके बाद वाजिबात, फिर उसके बाद सुनन का बयान होगा और फिर नमाज का मुकम्मल तरीक़ा बयान किया जाएगा इंशाअल्लाह। नमाज के अंदर हम जो कुछ अपनी ज़ुबान से पढ़ते हैं या दीगर आज़ाओ जवारिह से जो कुछ हम करते हैं उसकी तीन किस्में हैं, वो तीन तरह के होते हैं। जो कुछ भी हम ज़ुबान में, जो कुछ भी नमाज में हम कहते हैं, ज़ुबान से बोलते हैं या पढ़ते हैं, ठीक है, वो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, और जो कुछ भी हम नमाज में अमल करते हैं, हरकत करते हैं, है ना, उठते हैं, बैठते हैं, ठहरते हैं, रुकू है, सजदा है, क़याम है। तो नमाज के अंदर जो भी अक़वाल हैं और जो भी आमाल हैं, जो भी कहने की चीज़ें हैं और जो भी करने की चीज़ें हैं, वो तीन तरह की हैं। उनमें से कुछ अरकान हैं और कुछ वाजिबात हैं और कुछ सुनन हैं। समझ गए ना? नमाज के अंदर जो कुछ हम पढ़ते हैं या जो कुछ करते हैं वो या तो अरकान में से हैं या वाजिबात में से हैं या सुनन में से। ठीक है, फ़र्क क्या है तीनों में? अरकान नमाज के वो हिस्से हैं, नमाज के वो अक़वाल या अफ़आल हैं कि जो किसी भी हाल में साक़ित नहीं होते, किसी भी हाल में साक़ित नहीं होते, बल्कि हर हाल में उनका करना ज़रूरी है। अगर कोई जानबूझकर छोड़ दे तो भी उसकी नमाज नहीं होगी, कोई भूल जाए तो भी उसकी नमाज नहीं होगी, किसी को उनका इल्म नहीं था इस वजह से नहीं कर पाया तो भी उसकी नमाज नहीं होगी। समझ गए ना? ये रुकन इसको कहते हैं। नमाज का जो रुकन है, रुकन की जमा क्या है? अरकान। नमाज के अरकान से मुराद समझ गए, हर हाल में उनको अदा करना ज़रूरी है। अगर नहीं अदा किए तो नमाज नहीं होगी। ठीक है, किसी ने जानबूझ के छोड़ दिया तो भी नमाज नहीं होगी, कोई भूल गया और छोड़ दिया तो भी नमाज नहीं होगी, या किसी को इल्म नहीं था उस मसले का जो कि रुकन है और इस वजह से उसने छोड़ दिया तो भी उसकी नमाज नहीं होगी। नमाज के अरकान हर हाल में अदा करना ज़रूरी है। ठीक है, यह है अरकान। वाजिबात किसको कहते हैं? वाजिब की जमा है वाजिबात। वाजिबात उसको कहते हैं कि जानबूझकर नहीं छोड़े जा सकते। अगर जानबूझ के छोड़ेंगे तो नमाज नहीं होगी, लेकिन अगर कोई भूल गया तो नमाज हो जाएगी, सजदे सहू करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? अच्छी तरह गौर से सुनिए। नमाज के वाजिबात वो हैं कि जिनका करना ज़रूरी है, जानबूझकर नहीं छोड़ सकते, जानबूझ के छोड़ा तो नमाज नहीं होगी, लेकिन अगर कोई भूल गया तो उसकी नमाज हो जाएगी, लेकिन सजदे सहू करना पड़ेगा। सजदे सहू करने से वो कवर हो जाएगा। लेकिन अरकान में क्या था? सजदे सहू से कवर वो नहीं होता, उसको करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से वाजिबात के बारे में किसी को इल्म नहीं था और इस वजह से वो नहीं किया तो भी उसकी नमाज हो जाएगी। तो अरकान और वाजिबात में फ़र्क है। सुनन किसको कहते हैं? सुनन, सुन्नतुन की जमा है सुनन। सुन्नतें हम लोग अपनी ज़ुबान में कहते हैं, अरबी में सुन्ना, उसकी जमा सुनन। कि इसके तर्क कर देने से, इसके फौत हो जाने से भी नमाज हो जाती है, नमाज बातिल नहीं होती। ठीक है, जानबूझ के किसी से फौत हो गया या भूल गया या इल्म नहीं था जिसकी वजह से फौत हो गया,
ہر حال میں نماز ہو جائے گی سنت کے ترک کر دینے سے. ٹھیک ہے، تو رکن، واجب اور سنت تینوں میں فرق سمجھ میں آ گیا؟ جی ہاں، رکن کی جمع ارکان، واجب کی جمع واجبات اور سنت کی جمع سنن. تو نماز کے اندر کچھ ارکان ہیں، کچھ واجبات ہیں اور کچھ سنن ہیں. ٹھیک ہے، آتے ہیں ہم ارکان پہ بات کرتے ہیں. ارکان جمع ہے رکن کی، اور رکن کس کو کہتے ہیں؟ رکن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کا وہ حصہ جس کے بغیر اس چیز کا وجود نہیں. ہر چیز میں رکن ہوتا ہے، اور رکن چیز کے اس حصے کو کہتے ہیں جس کے بغیر اس کا وجود نہیں ہو سکتا، اس کو کہتے ہیں رکن. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پہ یہ عمارت ہے. ٹھیک ہے، عمارت میں کئی حصے ہیں، لیکن ایک حصہ جس کو ستون کہتے ہیں، پلر کہتے ہیں، اس کے بغیر عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی، تو اسی کو رکن کہتے ہیں. رکن کو ہم ستون کہہ سکتے ہیں، پلر کہہ سکتے ہیں، کھمبا کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک گھر ہوتا ہے، اس کے لیے جس طرح سے پلر ضروری ہے، اس کے بغیر گھر کا تصور نہیں کر سکتے، گھر کھڑا نہیں رہ سکتا، عمارت قائم نہیں رہ سکتی. اسی طرح سے نماز کے اندر یا عبادت کے اندر رکن کا معاملہ ہے کہ وہ رکن اگر نہیں تو پھر عبادت نہیں، اس کے بغیر وہ عبادت قائم نہیں ہو سکتی، نماز قائم نہیں ہو سکتی. اسلام کے بھی ارکان ہیں نا، اسلام میں بہت سارے شعبے ہیں، بہت سارے حصے ہیں، لیکن 5 ارکان ہیں، اس کے بغیر اسلام کا تصور نہیں ہو سکتا. ایمان کے بھی ارکان ہیں، 6 ارکان ہیں بہت ساری ایمانیات کی چیزیں، لیکن 6 بالکل مین ہیں، اس کے بغیر ایمان کا تصور نہیں کر سکتے. تو اسی طرح سے نماز کا بھی معاملہ ہے. نماز میں بہت سارے حصے ہیں، لیکن ایک حصہ وہ ہے جس کو رکن کہتے ہیں، ارکان کہتے ہیں، جس کے بغیر اس کا تصور نہیں کر سکتے. اچھا، اس سے پہلے ہم نے نماز کی شرطوں کے بیان میں جانا کہ وہ بھی ضروری ہے. اگر شرط رہ گئی تو نماز نہیں ہوگی، جیسے کہ وضو کرنا، طہارت، استقبال قبلہ، ستر چھپانا، وقت کا داخل ہونا، جو بھی بیان ہوا ہے نماز کی شرطوں کے بیان میں، اس کی بھی تو وہی اہمیت ہے جو ارکان کی اہمیت ہے. ارکان میں ہم نے کیا جانا کہ انہیں ادا کرنا ضروری ہے، کسی حال میں اسے چھوڑا نہیں جا سکتا. اگر فوت ہو گیا تو نماز نہیں ہوگی، دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی، اس کو دہرانا پڑے گا اس رکن کو. ٹھیک ہے، یا دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی. تو یہ حال تو شرط کا بھی ہے، شرط کے بغیر بھی نماز نہیں ہوتی. تو پھر شرط میں اور رکن میں کیا فرق ہوا؟ جی ہاں، شروط یا شرطیں وہ نماز سے باہر کی چیز ہیں، اور بعد میں بھی نماز میں شامل ہوتی ہیں، لیکن شروعات کب سے ہوتی ہے؟ نماز کے باہر ہی سے اس کی شروعات ہو جاتی ہے. شرطیں جو ہیں نا، عبادت سے پہلے ہی ہم جو کچھ تیاری کرتے ہیں نماز کے لیے نا، وہ سمجھ لیے کہ شرط ہے، جو نماز میں داخل ہونے سے پہلے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور نماز کے مکمل ہونے تک وہ شرطیں باقی رہتی ہیں. ایسے نہیں کہ پہلے کر لیا اور بعد میں ختم. شروع پہلے ہوتی ہیں اور نماز ختم ہونے تک وہ رہتی ہیں، اس کو شرط کہتے ہیں. لیکن ارکان، واجبات اور سنن جو ہے وہ نماز کے اندر کا معاملہ ہے. چاہے ارکان ہو یا واجبات ہو یا سنن ہو، یہ نماز کے اندر کا معاملہ ہے. اور نماز کے اندر کے جو معاملات ہیں اس میں سے ارکان کی حیثیت یہ ہے کہ اس کے بغیر نماز کا تصور نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، تو نماز کے ارکان کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ نماز کے ارکان 14 ہیں. نماز میں کتنے رکن ہیں؟ 14 رکن ہیں. نماز کے کل کتنے ارکان ہیں؟ 14 ارکان ہیں. ان میں سے ہر رکن کا ادا کرنا ضروری ہے، ورنہ نماز نہیں ہوگی. نماز کے 14 ارکان کیا کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، اس میں سے ہم آج کے درس میں پہلا رکن پڑھیں گے، ایک رکن پڑھیں گے تھوڑی تفصیل کے ساتھ. نمبر 1، نماز کا پہلا رکن یا نماز کے ارکان میں سے پہلا رکن کیا ہے کہ فرض نماز میں قیام، کھڑے ہونا.
کھڑے ہو کر ٹھہر کر نماز پڑھنا فرض میں، اگر اس کی قدرت ہے تو فرض نماز کو کھڑے ہو کر پڑھنا، یعنی جو کھڑے ہونے کی جگہ ہے قیام جس کو کہتے ہیں، اس میں کھڑے ہونا، اگر کھڑے ہونے کی طاقت ہے تو یہ نماز کا رکن ہے، نماز کا ایک حصہ جس کو ہم کیا کہتے ہیں قیام۔ تو یہ جو قیام ہے فرض نماز میں، قیام یہ رکن ہے اگر اس کی طاقت ہے تو، ٹھیک ہے۔ تو پہلا رکن کیا ہوا؟ فرض نماز میں قیام، اگر اس کی طاقت ہے تو یہ رکن ہے نماز کا، ٹھیک ہے جی ہاں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اچھا، یہ جو ارکان صلاۃ ہے، نماز کے ارکان، اس کو نماز کے فرائض بھی کہتے ہیں، ہاں، فروض الصلاۃ یا فرائض صلاح بھی کہتے ہیں، ارکان نماز کو نماز کے فرائض بھی کہتے ہیں۔ اس کی کیا دلیل ہے کہ فرض نماز میں قیام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھڑے رہنا۔ اس کی کیا دلیل ہے کہ فرض نماز میں اگر قدرت ہو تو قیام رکن ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی فرض نماز۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 238، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی پابندی کرو، حفاظت کرو، اور خاص طور سے جو بیچ کی نماز ہے اس کی حفاظت کرو، اس کی پابندی کرو، ٹھیک ہے۔ کون سی نماز ہے بیچ کی؟ عصر کی نماز۔ پانچوں وقت کی پابندی کرنا واجب ہے، اور اس آیت کے مطابق پانچوں میں سے جو بیچ کی نماز ہے خاص طور سے اس کی پابندی کرنا، عصر کی نماز، اس لیے کہ وہ آرام کا وقت ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ آرام کے نام پہ نماز کو گول کر دیتے ہیں، تو اس کی خاص تاکید آئی ہے۔ تو بہرحال اللہ نے اس آیت میں کہا کہ نمازوں کی پابندی کرو، خاص طور سے بیچ کی نماز کی، اور اس کے بعد فرمایا وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے خشوع کے ساتھ کھڑے رہو۔ قوموا کس سے؟ قیام سے، قام یقوم کا مطلب ہوتا ہے کھڑے ہونا، تو وقوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے سکون اطمینان کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑے رہو۔ کیا مطلب اس کا؟ الگ سے کھڑا ہونا کوئی عبادت ہے کیا؟ نماز میں کھڑا ہونا عبادت ہے نا، تو یہاں پر جو قیام کا حکم آیا ہے اس سے مراد نماز کا قیام ہے۔ مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہاں جو اللہ نے قیام کا حکم دیا ہے اس سے مراد نماز کا قیام، اس سے مراد کون سا نماز کا قیام؟ صلاۃ و سلام پڑھنے والا قیام نہیں ہے۔ کچھ لوگ صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے باضابطہ قیام کرتے ہیں نا، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ قیام سے مراد کون سا قیام ہے؟ مفسرین نے یہی تفسیر بیان کی، اس پر اجماع اتفاق ہے مفسرین کا، اور آیت کا سیاق بھی یہی کہتا ہے۔ اس لفظ سے پہلے وقوموا للہ قانتین، اس سے پہلے کس چیز کا بیان ہے؟ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ تو پوری آیت بتا رہی ہے کہ اس آیت میں نماز کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو جب اللہ نے کہا کہ نمازوں کی پابندی کرو، اور خاص طور سے بیچ کی نماز کی یعنی عصر کی نماز کی، اور اللہ کے لیے سکون اطمینان خشوع کے ساتھ کھڑے رہو، تو یہاں پر کھڑے ہونے سے مراد نماز میں کھڑا ہونا ہے۔ مفسرین نے یہی تفسیر بیان کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آیت دلیل ہوئی نماز میں قیام کی، فرض نماز میں قیام کیا ہے؟ رکن ہے نماز کا، اگر اس کی طاقت ہو، قدرت ہو تو۔ حدیث سے اس کی کیا دلیل ہے؟ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا، صلی قائما، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، صلی قائما، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، فإن لم تستطع فقاعدا، اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر بیٹھ کر نماز پڑھو، فإن لم تستطع فعلى جنب، اور اگر بیٹھ کر بھی نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو پہلو کے بل لیٹ کر نماز پڑھو، دائیں پہلو کے بل لیٹ کر نماز پڑھی جائے گی، کب؟ جب بیٹھ کر بھی نماز پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو، ٹھیک ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر ہے 117۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ اگر طاقت اور قدرت ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا
یہ ضروری ہے اور یہ رکن ہے۔ ہاں اگر طاقت نہیں ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی تو بیٹھ کر، اور اگر بیٹھ کر بھی طاقت نہیں ہے تو پہلو کے بل لیٹ کر۔ ایک دوسری حدیث بھی ہے، مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اس میں ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 631، کہ نماز تم اسی طرح سے پڑھو جس طرح سے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، نماز اسی طرح سے پڑھو جس طرح سے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے پایا ہے، جانا ہے۔ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے نماز پڑھتے ہوئے جانا ہے، پایا ہے؟ فرض نماز کو کھڑے ہو کر پڑھتے ہوئے ہم نے پایا ہے اور جانا ہے، صحابہ کرام نے دیکھا ہے، صحابہ کرام نے نقل کیا ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز قیام کے ساتھ پڑھی، کھڑے ہو کر پڑھی، تو ہمیں بھی کھڑے ہو کر پڑھنا پڑے گا، اور یہ کیا ہے؟ رکن ہے نماز میں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی عذر ہو جس کی وجہ سے قیام نہیں کر سکتا ہے نمازی تو پھر معاف ہے، عذر اگر کوئی ہے تو وہ بیٹھ کر پڑھے، تب اس کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنا رکن ہوگا نماز کے لیے۔ اگر کھڑا نہیں ہو سکتا ہے لیکن بیٹھ سکتا ہے تو ایسی صورت میں بیٹھ کر نماز پڑھنا اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ رکن ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی عذر ہے بیٹھ بھی نہیں سکتا تو ایسی صورت میں کیا ہو جائے گا؟ یہ بھی ساقط ہو جائے گا اور وہ پہلو کے بل لیٹ کر نماز پڑھے گا۔ کیا عذر ہو سکتا ہے؟ جیسے کوئی بیماری ہے پیٹھ میں جس کی وجہ سے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، یا اپاہج ہے کیا، یا کوئی بھی اس طرح کا کوئی عذر ہو سکتا ہے، خوف بھی عذر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی ایسی حالت میں ہے کہ وہ کھڑا ہونے پر قادر ہے لیکن پھر بھی کھڑا نہیں ہو سکتا، دشمن کا خوف ہے مثال کے طور پر، کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا، دشمن دیکھ لے گا اور وار کر دے گا، تو اس طرح کی پوزیشن ہو سکتی ہے، حالت ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال اگر کوئی عذر ہے تو فرض نماز میں قیام ساقط ہو جائے گا، بیٹھ کر نماز پڑھے گا۔ بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا ہے، عذر ہے، تو پہلو کے بل، جیسا کہ یہ حدیث آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ اور اس پر اجماع بھی ہے اہل علم کا، قرآن سے بھی دلیل ہوئی، حدیث سے بھی دلیل ہوئی، اور اجماع بھی ہے اس بات پر، اجماع بھی نقل کیا گیا۔ کس بات پر؟ کہ فرض نماز میں قدرت کی حالت میں قیام نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پیر چہرہ قبلہ کی طرف رہے گا، چہرہ قبلہ کی طرف رہے گا، دائیں پہلو پہ بیٹھیں گے، چہرہ قبلہ کی طرف رہے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نفل نماز میں قیام، اس کا کیا حکم ہے؟ نفل نماز میں قیام یہ رکن نہیں ہے نماز کا، بلکہ سنت ہے، یعنی غیر فرض نماز میں، فرض نماز کے علاوہ جو بھی نماز ہے اس کو نفل کہتے ہیں، چاہے وہ سنت مؤکدہ ہو یا سنت غیر مؤکدہ ہو، وتر کی نماز ہو یا کوئی بھی نماز ہو، یہ ساری نمازیں کیا ہیں؟ نفل ہیں۔ جو فرض نمازیں ہیں وہ کتنی رکعت ہیں؟ فرض نمازوں کی رکعت کتنی ہیں؟ 12 17 رکعت۔ ان 17 رکعت کے علاوہ جو بھی نمازیں ہیں وہ کیا ہیں؟ نفل ہیں۔ ہم جو فرض نماز سے پہلے سنت پڑھتے ہیں، یا فرض نماز کے بعد سنت پڑھتے ہیں، یا عشاء کے بعد وتر پڑھتے ہیں، یا فجر کی 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ نفل ہے۔ یا تراویح کی نماز ہے، یا چاشت کی نماز ہے، سب نفل ہے۔ اب نفل میں بعض وہ نفل نمازیں جس کی بڑی تاکید آئی ہے تو اس کو کہتے ہیں سنت مؤکدہ، سنت راتبہ، جیسے کہ وتر کی نماز ہے، اور پھر یہ 12 رکعت نماز ہے 5 وقت میں، اور جس کی زیادہ تاکید نہیں آئی ہے اس کو کہتے ہیں سنت غیر مؤکدہ۔ تو بہرحال نفل نماز میں قیام رکن نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ اچھا، یعنی اگر وہ
نفل نماز کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے، اس کے باوجود اگر کوئی کھڑے ہو کر نہیں پڑھتا ہے، بیٹھ کے پڑھتا ہے، تو بھی وہ نماز ہو جائے گی اس کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفل نماز میں قیام رکن نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک بات یہاں پہ یاد رکھ لیجئے کہ یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ ارکان ہیں، یہ واجبات ہیں، یہ سنن ہیں؟ اس لیے اس جیسا یہ کہہ رہے ہیں کہ تاکہ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اب کیا ہوگا، یہ معلوم کرنے کے لیے۔ اس لیے نہیں بیان کیا جا رہا ہے کہ جو شرطیں ہیں تو اس کو کرو، ارکان ہیں اس کو کرو، لیکن جو واجبات ہیں یا سنن ہیں تو وہ ضروری نہیں ہیں، اس کی اہمیت نہیں ہے۔ اس لیے نہیں پڑھائے جا رہے ہیں، بتائے جا رہے ہیں۔ اس لیے بتائے جا رہے ہیں کہ کسی نے نماز پڑھی اور نماز کے دوران اس سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی کمی رہ گئی، تو اب یہ سوال آئے گا کہ اس کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو ہم دیکھیں گے کہ اس سے جو غلطی ہوئی ہے یا کمی رہ گئی اس کی نماز میں، وہ کیا تھا، رکن تھا یا واجب تھا یا سنت تھا۔ یہ فائدہ ہے ان کو تفصیل سے پڑھنے کا۔ ٹھیک ہے؟ اگر رکن چھوٹ گیا تو کہیں گے بھائی نماز نہیں ہوئی، واجب چھوٹ گیا تو کہیں گے سجدہ سہو کر لو، اگر سنت چھوٹ گیا ہے تو کہیں گے سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ فائدہ ہے تفصیل کے ساتھ ارکان، واجبات اور سنن کی روشنی میں پڑھنے کا۔ ورنہ یہ نہیں ہے کہ مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف ارکان ہی کرو اور سنت ضروری نہیں ہے، یا مطلب سنت کی اہمیت نہیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ عبادت کو شرط، رکن، واجب، سنت سب کے ساتھ ادا کرے اور کوئی سستی کاہلی نہ کرے، گرچہ سنت ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن یہ فقہ میں بیان کیا جاتا ہے تاکہ غلطی اور کمی کے بعد حکم لگایا جا سکے کہ اب کیا ہوگا، اس کی عبادت ہوئی یا نہیں ہوئی، یا نہیں ہوئی تو کیا کرنا پڑے گا۔ تو بہرحال نفل نماز میں قدرت رہنے کے باوجود قیام رکن نہیں ہے بلکہ کیا ہے، سنت ہے۔ ٹھیک ہے؟ واجب بھی نہیں ہے، رکن بھی نہیں، واجب بھی نہیں، بلکہ کیا ہے، سنت ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ حدیث میں ہے کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صلاۃ الرجل وهو قاعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی اپنی نماز بیٹھ کے پڑھتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ من صلی قائما فهو افضل ومن صلی قاعدا فله نصف اجر القائم ومن صلی نائما فله نصف اجر القاعد۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 1116۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس سوال کے جواب میں کہ ایک آدمی اپنی نماز بیٹھ کر پڑھتا ہے، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا من صلی قائما فهو افضل، جو کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو یہ افضل ہے، یہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے؟ ومن صلی قاعدا فله نصف اجر القائم، اور جو بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کے مقابلے میں نصف اجر ملے گا، آدھا ثواب ملے گا۔ جو کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا اسے پورا، اور جو بیٹھ کر نماز پڑھے گا اس کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے مقابلے میں آدھا ثواب ملے گا۔ ومن صلی نائما فله نصف اجر القائد، اور جو لیٹ کر نماز پڑھے گا، پہلو کے بعد لیٹ کر نماز پڑھے گا، تو اس کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کے مقابلے میں نصف اجر ملے گا، آدھا اجر ملے گا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نہیں ہوا کہ بیٹھ کر بھی نماز ہو جاتی ہے، کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے، پہلو کے بعد لیٹ کر بھی نماز ہو جاتی ہے۔ یہ معلوم ہوا یا نہیں ہوا؟ معلوم ہوا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ صرف یہ فرض اور نفل دونوں کے لیے ہے یا صرف نفل کے لیے؟ نہیں، یہ عذر کی بات نہیں ہو رہی، میں نے پہلے ہی کہہ دیا، کھڑے ہونے کی قدرت ہے، بیٹھنے کی قدرت ہے، یعنی کھڑے ہونے کی قدرت ہے پھر بھی بیٹھ کر پڑھتا ہے، بیٹھنے کی قدرت ہے پھر بھی لیٹ کر پڑھتا ہے، تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ حدیث تو کہہ رہے کہ ہو جائے گی، لیکن اس سے پہلے جو ہم بیٹھ کر پڑھ رہا ہوں اس کو آدھا ثواب ہونے کا مطلب ہے کہ اس کی نماز ہو گئی۔ اگر نماز نہیں ہوتی تو ثواب ہی نہیں ملتا، نہ پورا نہ آدھا۔ ثواب ملنے کا مطلب یہ کہ اس کی نماز ہوئی۔ ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں کہ آیت آپ نے سنی قیام کی، حدیثیں سنی آپ نے قیام کی، اور اس کے مقابلے میں یہ بھی حدیث ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو تطبیق اور جمع کیا جائے گا، اس لیے کہتے ہیں ایک حدیث کو پڑھ کے
فتویٰ نہیں دیا جاتا، حکم نہیں لگایا جاتا. کہیں گے کہ وہ حدیثیں اور وہ آیت فرض کے لیے ہے اور یہ حدیثیں اس کے لیے ہے غیر فرض کے لیے. یہ حدیثیں غیر فرض کے لیے ہیں. اسی طرح سے ایک دوسری روایت ہے مسلم کی، حدیث نمبر 735، صلاۃ القاعد علی النصف من صلاۃ القائم. بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کے مقابلے میں آدھا اجر ملتا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے اور دلیل ہے اس کی. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی جالسا. صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر ہے 1119، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے. بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے، ایسا نہیں کہ ایک بار پڑھا 2 بار پڑھا، پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. کون سی نماز بیٹھ کر پڑھتے تھے؟ فرض نماز. فرض نماز تو کھڑے ہو کر پڑھتے تھے، تو مراد کیا ہے؟ نفل نماز. دوسری روایتوں میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر زیادہ ہو گئی، ٹھیک ہے، تو مطلب آخری عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز بیٹھ کر پڑھتے تھے. ہمیشہ بیٹھ کر نہیں پڑھتے تھے، کبھی کھڑے ہو کر پڑھ لی، کبھی بیٹھ کر پڑھ لی. تو اس سے مراد کون سی نماز ہے؟ نفل نماز. اور اس بات پر اہل علم کا اجماع بھی ہے کہ نفل نماز بیٹھ کر بھی ہو جاتی ہے بغیر کسی عذر کے. ٹھیک ہے، کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ آدمی نفل نماز کیسے پڑھے؟ کھڑے ہو کر پڑھے یا بیٹھ کر یا لیٹ کر؟ کھڑے ہو کر پڑھے. کیوں؟ تاکہ پورا اجر ملے. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بیٹھ کر پڑھو گے تو آدھا ہی اجر ملے گا. تو آدمی کیوں بیٹھ کر پڑھے؟ محنت پوری کرے اور اجر آدھا پائے، اس لیے کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود کسی نے بیٹھ ہی کر نماز پڑھی نفل، تو کیا ہم کہیں گے اس کی نماز نہیں ہوگی؟ کہیں گے اس کی نماز ہوئی لیکن آدھا ہی اجر ملے گا. ہاں، غلط نہیں کیا اس نے بیٹھ کر نماز پڑھ کے نفل نماز، لیکن یہ ہے کہ اس کو اجر میں کمی واقع ہوئی. اور ہمیشہ بیٹھ کر نہیں پڑھنا چاہیے. کچھ لوگ عادت بنا لیتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت بیٹھ کر پڑھنے کی، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھو اور کبھی کبھار بیٹھ کر بھی پڑھ لیا تو انشاءاللہ نماز ہو جائے گی، آدھا اجر ملے گا. ہمیشہ نہیں. کہا نا کہ کبھی کھڑے ہو کر پڑھ لیا، کبھی بیٹھ کر پڑھ لیا. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. نماز میں قیام ہم نے جانا فرض میں رکن ہے اور غیر فرض میں رکن نہیں. تو یہ قیام کا مطلب کیا ہے؟ قیام کہتے ہیں کس کو؟ نماز میں قیام کا کیا مطلب؟ کھڑے ہونے کا کیا مطلب؟ تو کہتے ہیں کہ نماز میں قیام کا مطلب یہ ہے، اس کی حد یہ ہے، کھڑے ہونے کی حد یہ ہے کہ انسان بالکل سیدھا کھڑا ہو. انسان کیسے کھڑا ہو؟ بالکل سیدھا کھڑا ہو، جھکا ہوا نہ ہو، آگے کی طرف یا پیچھے کی طرف یا دائیں کی طرف یا بائیں کی طرف جھکا ہوا نہ ہو، بالکل سیدھا اعتدال کے ساتھ کھڑا ہو. اس کو کہتے ہیں قیام. ٹھیک ہے. اس لیے نماز کو جھک کر نہیں پڑھنا چاہیے. قیام کی حالت میں جھکے ہونا یا دائیں طرف جھکے ہونا یا بائیں طرف جھکے ہونا، تو یہ قیام نہیں ہے. قیام کا مطلب ہے بالکل سیدھے کھڑے ہونا، سر پاؤں پیٹھ سب بالکل کیا ہونا چاہیے؟ سیدھا ہونا چاہیے. اور بدن کا ہر عضو اپنی جگہ پہ ہونا چاہیے، بدن کا ہر حصہ اپنی جگہ پہ ہونا چاہیے. اس طرح سے ہونا چاہیے. حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے، فرماتے ہیں کہ انا اعلمکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی تعلیم آپ لوگوں کو دیتا ہوں. صحابہ کرام بھی مجلس میں تھے اور دوسرے بھی کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے، میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. تو کیا بتایا کہ اذا قام الى الصلاۃ اعتدل قائما، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو بالکل سیدھے کھڑے ہوتے تھے. ٹھیک ہے. یہ صحیح سنن ترمذی کی روایت ہے اور یہ صحیح روایت ہے، صحیح سنن ترمذی میں ہے 304. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، میں نے جیسے نماز پڑھی ہے اسی طرح سے تم بھی نماز پڑھو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام کرتے تھے نماز میں، کھڑے ہوتے تھے تو بالکل سیدھے کھڑے ہوتے تھے. اس لیے ہمیں بھی بالکل سیدھا کھڑے ہونا چاہیے. کیا نماز کی حالت میں ٹیک لگا سکتے ہیں؟ کوئی کھڑا ہو اور کسی چیز پہ ٹیک لگائے؟ بغیر عذر کے ٹیک نہیں لگانا چاہیے.
ہے نا، لاٹھی پر یا دیوار پر یا کسی بھی چیز پر آدمی جب نماز میں قیام کی حالت میں ہو تو ٹیک نہ لگائے، ٹھیک ہے، یا ایک پاؤں پہ ٹیک لگائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، بغیر کسی چیز سے ٹیک لگائے ہوئے نماز پڑھنی چاہیے، اصل یہی ہے، قیام اسی کو کہتے ہیں۔ اس طرح سے ٹیک نہیں لگانا چاہیے کہ اگر وہ چیز ہٹا دیں تو آدمی گر جائے، اس طرح کا ٹیک نہیں ہونا چاہیے، یہ قیام کے خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ کیا کشتی پہ آدمی سوار ہو، سفر کر رہا ہو، کیا تب بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ضروری ہے، فرض نماز؟ یا ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہے، کشتی ہو، سمندری جہاز ہو یا ہوائی جہاز، کیا اس میں بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا واجب ہے، فرض نماز؟ جی ہاں، اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی قدرت ہے، طاقت ہے، تو اس میں بھی فرض نماز کو کھڑے ہو کر پڑھنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ انسان بس میں ہو تو بھی، بہت سارے لوگ جو ہے نا ڈیوٹی کے لیے جاتے ہیں، فجر سے پہلے نکلتے ہیں، اور جہاں ڈیوٹی ہوتی ہے وہاں پہنچتے ہیں تو فجر کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے، اور راستے میں بس نہیں رکتی ہے، وہ کیسے فجر کی فرض نماز پڑھیں گے؟ وقت پر پڑھنا واجب ہے نا، تو کہاں پڑھے گا نماز؟ کیا وقت سے پہلے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کچھ لوگ جو ہے نا اذان سے پہلے ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، ہاں، تو اگر وقت پہ اذان ہوتی ہے سعودی عرب میں تو وقت ہونے سے پہلے نماز نہیں ہوگی، اور کچھ لوگ جو ہے نا پہنچنے کے بعد نماز پڑھتے ہیں جبکہ فجر کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے، یہ دونوں غلط ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ وقت کے داخل ہونے کے بعد نماز پڑھے، ٹھیک ہے، وقت داخل ہو گیا پہلے آپ نماز پڑھیں، اس کے بعد آپ سواری پہ بیٹھ کے کہیں جانا ہے تو جائیں، یا اگر سواری پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو راستے میں اتر کر فرض نماز پڑھیں، لیکن اگر مجبوری ہے، راستے میں نہیں اتر سکتے اور منزل پر پہنچنے کے بعد نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں وہ بس میں ہی یا سواری پر ہی نماز پڑھے گا۔ اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت ہے تو کھڑے ہو کر پڑھے، ورنہ اگر نہیں ہے تو حدیث گزری آپ کے سامنے، بیٹھ کر پڑھے، اور بیٹھ کر بھی نہیں پڑھنے کی طاقت ہے تو وہی حدیث جو ہے نا لائیں گے، کشتی ہو یا جہاز ہو یا سواری ہو، فرض نماز کے لیے وہی حدیث ذکر کی جائے گی، کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہو تو کھڑے ہو کر پڑھو، نہیں تو بیٹھ کر پڑھو، اور نہیں تو لیٹ کر پڑھو۔ جی ہاں، نفل پڑھ سکتے ہیں، ہاں، کار تو آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کار کو روک کے نماز پڑھیے، اچھا، تو نہیں روکتا ہے، ہاں، تو اب بیٹھے بیٹھے نماز پڑھیے، اس لیے کہ کار میں تو کھڑے نہیں ہو سکتے۔ قبلہ اس سے پہلے بیان ہوا تھا کہ قبلہ بھی شرط ہے، بغیر قبلہ کے نماز نہیں پڑھ سکتے، قبلہ رخ ہونا شرط ہے، لیکن اس طرح کی کنڈیشن میں کیونکہ نماز وقت پہ پڑھنا ضروری ہے، تو نماز شروع کرتے وقت آدمی قبلہ رخ ہو جائے، اس کے بعد سواری دائیں بائیں آگے پیچھے جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس کی نماز ہو جائے گی۔ کار ہے تو پھر کار کیسے قبلہ روک نہیں رہا ہے، اور تو آپ کو اگر اندیشہ ہے کہ وقت ختم ہو جائے گا تو آپ کوشش کریں قبلہ رخ ہونے کی، نہیں ہو سکتے ہیں تو اسی حال میں نماز پڑھ لیں، جی، وہ قاعدہ فٹ ہوگا اسلام کا، مجبوری ہے تو آپ جیسے کر سکتے ہیں ویسے ہی کیجیے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، قرآن میں اللہ نے کہا جتنی تمہیں طاقت ہے اللہ سے ڈرو، طاقت سے زیادہ اللہ حساب نہیں لے گا، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا أَمَرْتُكُم بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو جہاں تک تم سے ممکن ہو کرو، جو ممکن سے باہر ہے، طاقت سے باہر ہے، اللہ اس کا حساب نہیں لے گا، یہ قاعدہ ہے اسلام کا، اسلام آسان ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، وہ حدیث ہے، اذا امرتکم بشیء فاتوا منہ ما استطعتم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، صحیح بخاری ہے، حدیث نمبر ہے 1177 7288، حدیث نمبر 7288۔ اچھا، قیام کی حالت میں نمازی کی نگاہ کہاں پر ہوگی؟ نماز میں قیام کی حالت میں نظر کہاں پہ ہو؟ سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ نماز میں جب آپ کھڑے ہوں، قیام کی حالت میں ہوں، تو آپ کی نظر کہاں ہونی چاہیے؟ سجدہ کرنے کی جو جگہ ہے وہاں پر آپ کی نظر ہونی چاہیے،
ٹھیک ہے، رکوع کی حالت میں بھی یہی ہے، قیام کی حالت میں بھی اور رکوع کی حالت میں بھی، اور سجدے کی حالت میں، سجدے کی حالت میں تو آٹومیٹک نظر وہیں پہ رہے گی زمین پہ، نہیں اس میں کوئی کنڈیشن نہیں، ٹھیک ہے۔ اور تشہد کی حالت میں اور دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس میں ہے کہ آدمی جو اشارہ کرتا ہے اپنی انگلی سے تو اس پہ نظر ہونی چاہیے، انشاءاللہ بعد میں اس کا بیان آئے گا۔ لیکن قیام کی حالت میں، رکوع وغیرہ کی حالت میں نظر کہاں ہونی چاہیے؟ سجدہ کرنے کی جگہ پہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دائیں یا بائیں نظر نہیں ہونی چاہیے، اوپر نظر نہیں ہونی چاہیے، حدیث میں سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے کہ نہیں؟ جو آسمان کی طرف اپنی نظر اٹھاتے ہیں نماز کی حالت میں ان کی نظر اللہ اچک سکتا ہے، اور جو ہے اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے اللہ، تو اس طرح سے حدیث آئی ہے۔ تو اوپر دیکھنا نماز میں یا دائیں دیکھنا بائیں دیکھنا جائز نہیں ہے، نظر کہاں ہونی چاہیے؟ سجدے کرنے کی جگہ۔ آگے بھی دیکھنا، کچھ لوگ جو ہے نا آگے دیکھتے بہت دور تک، جہاں تک نظر جاتی ہے دیکھتے رہتے ہیں، تو یہ بھی درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ قبلہ کی طرف رخ کرو، تو کہتے ہیں ہمارا رخ قبلہ کی طرف جہاں تک نظر جائے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح کیا ہے کہ سجدے کی جگہ پہ ہونی چاہیے۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ بھی روایت آیا ہے رکوع کی حالت میں پاؤں کے رکوع کی حالت میں پاؤں کی طرف دیکھنا یہ صحیح بات نہیں ہے، صحیح ہے کہ رکوع میں بھی سجدے کی جگہ پہ ہونی چاہیے نگاہ، سجدے کی جگہ پہ نگاہ ہونی چاہیے۔ اس میں کیا ہے؟ زیادہ کیا ہے؟ نماز میں خشوع اور خضوع ہے، نظر وہیں پہ رہے گی، ادھر ادھر دیکھیں گے اوپر نیچے تو خشوع توجہ بٹ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے سامنے اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو خانہ کعبہ پہ نظر ہونی چاہیے، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، وہاں بھی نظر کہاں ہونی چاہیے؟ سجدہ کرنے کی جگہ پہ ہونی چاہیے۔ خانہ کعبہ کو آپ دیکھیں گے تو آپ کی توجہ ادھر ادھر چلی جائے گی، ہے کہ نہیں؟ نقش و نگار اس پہ بنا رہتا ہے، اس پہ لکھی ہوتی ہیں باتیں، اس کو آپ پڑھنے لگیں گے، نقش و نگار، اور لوگ بھی طواف کرتے رہتے ہیں، ہو سکتا ہے تو وہاں بھی قبلہ رخ ہو، کعبہ کی طرف رخ ہو، لیکن نظر کہاں ہو؟ سجدہ کرنے کی جگہ پر، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے الحمدللہ آج کا درس مکمل ہوا۔ اب جی اب سوال کر سکتے ہیں۔